बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं, क्योंकि दुआ करने से दिल का इज़्तिराब, उलझने, बेकरारियाँ इस तरह से गायब हो जाती हैं, नापैद हो जाती हैं। जिस तरह से यूँ समझिए कि अगर किसी माँ को गुमशुदा औलाद मिल जाए, जिस तरह से उसका रंज, उसकी बेकरारी नापैद हो जाती है, गायब होती है, वैसे ही दुआ करने से इंसान की बेकरारियाँ और उलझने और इज़्तिराब गायब होते हैं। मनाजात करने से दिल में नूर आता है। इसमें इतनी चाशनी है कि तल्ख चीज़ें भी शीरीन हो जाती हैं। अगर दुआ मनाजात न होती तो मुश्किलात का मदावा नामुमकिन और सीनों में सिवाय तूफ़ान बला के कुछ और न होता। दुआ एक अजीम नेमत और अनमोल तोहफ़ा है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और आज हमारी रहनुमाई के लिए हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मैं फ़ोन नंबर दोहरा दूँ 18004192 और 9989974324। आप जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ उस वक्त बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। अपना मसला बयान करके टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिएगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। आप भी फ़ोन करके मुफ्ती साहब से अपना मसला बयान करके दुआओं के ज़रिए उनका हल हासिल कर लीजिए। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही है? गालिबन मुंबई से बात कर रही हैं? मुंबई से जुबेदा। जी जी। मेरी तबीयत है ना अच्छी नहीं रहती है, पैरों में बहुत जख्म है जी, पानी निकलता है पैरों में। तो तुम्हारे प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तुमको बहुत दुआ देती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। देखो मेरे को है ना दुआ करने वाले बोलते हैं, मेरी बहन का लड़का मक्के में जाता है, 27 बड़ा होगा ना, कोई 100 उम्रा कराएंगे। बोला खाला जान तुम्हारे लिए मैं इतनी दुआ करता हूँ, जुमे के दिन काबतुल्लाह शरीफ में बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करता हूँ। ऐसा है मेरे नवा से भी मेरे 5 पुराने हाफिज है माशाअल्लाह। आपके बिल्कुल जी, आपसे ये गुजारिश है कि आप भी हमको अपनी दुआओं में शामिल रखें। और आपकी तबीयत खराब है और आपके पैरों में तकलीफ है, जख्म है गालिबन। बहुत दुआ करने वाले हैं। मेरे पोता भी दुबई में मुबीन भी कुरान हाफिज है। अल्लाह मेरे शोहर है ना पढ़े नहीं थे, कुरान नहीं पढ़े थे, गुजराती में पढ़ के बच्चों को दुआ दें। बच्चों की कोई एक भी शादी नहीं देखी, मैं बच्चों की भी शादी देखी। अल्लाह मेरे को दुआ दे, अल्लाह को 100 साल की करे। तो देखो अभी मेरे को इतनी तकलीफ है, इन्हीं के दुआ सही बोलते बरोबर सुनते नहीं तो कुरान पढ़े नहीं थे, गुजराती में पढ़ते थे सब। दुआ रात को 3 बजे उठ के पढ़ते। बिल्कुल मोहतरमा, और आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे मौलाना साहब, आपको आपकी जो पैरों की तकलीफ़ है और तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है उसके लिए भी आपको दुआ बताएंगे। और आप भी अब हमको अपनी दुआओं में शामिल रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आप अपनी तबीयत में बेहतरी के लिए और पैरों में जो आपकी तकलीफ़ है उसको ख़त्म करने के लिए रोज़ाना 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 बार या 5-5 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लें। इंशाअल्लाह ताला सूरह फ़ातिहा की बरकत से अल्लाह ताला ज़रूर आपको शिफा अता फरमाएगा। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जब आपकी कॉल प्रोग्राम में लग जाए तो थोड़ा सा आप सब्र भी किया कीजिए, क्योंकि जब तक पहली कॉल का जवाब नहीं देते तब तक दूसरी कॉल हम ऑन एयर नहीं कर सकते। तो इतनी गुजारिश है आपसे, थोड़ा सब्र किया करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? यहाँ गुजरात से बोल रहे हैं। फरमाइए, आपका मसला क्या है?
ہم کو ہاں یہ ہمارا سوال تھا کہ ہمارے کیا نام ہے جو دادا دادی اور چچی یہ سب لوگ یہ لوگ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. جی یہ لوگ ہم کو دکھائی دیتے ہیں, بولتے ہیں ہم یہیں پر ہیں اور ہم وہاں پر یعنی کہ نہیں ہیں. ہمارے جو دادا دادی گھر پہ, ہم لوگ یہاں پر ابھی کمانے کھانے کے لیے گجرات میں آئے. ہم لوگ بہت پریشان تھے تب ہم لوگ یہاں پر کمانے کھانے کے لیے آئے تھے. ہم لوگ جی. یہاں پر ہم لوگ کو یہ دکھائی دیتے ہیں بار بار ہمارے دادا دادی. دکھائی کہاں دیتے ہیں؟ خواب میں؟ خواب میں دکھائی دیتے ہیں. ہاں جی. ہاں خواب میں دکھائی دیتے ہیں. تو بار بار اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولانا سے سنا تھا جیسے اس میں کہ اگر کچھ ان کے نام سے اگر ہم کچھ کر سکیں, اگر ایسا ہو تو یہ لوگ نہ دکھائی دیں کچھ ہم کو, کچھ اس کا کچھ مسئلہ کچھ ہم کو ملا, کچھ حل ہو. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. بار بار دکھائی دیتے ہیں, ہر اس میں پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ کو. کبھی اس حالت میں دکھائی دیتے, کبھی کچھ بولتے ہیں تو کبھی کچھ, ہم لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. جی محترمہ, آپ کا مسئلہ سمجھ گیا, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ اپنے ان مرحوم رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کیا کریں, اور ایصال ثواب کے لیے آپ اپنے طور پر کوئی معمول بھی مقرر کر سکتے ہیں. روزانہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں, یا 2 رکعت نفل روزانہ ایصال ثواب کی نیت سے آپ پڑھ سکتی ہیں. کوئی بھی طریقے سے آپ ان کو ثواب پہنچاتے رہیں, اور مرحومین کو ثواب پہنچانے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے, اور ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. ان کے گناہوں کی بخشش بھی ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو ایصال ثواب کا سلسلہ مختلف طریقوں سے جاری رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلائیں, یا ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی خرچ کریں. یہ بھی ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ بتایا گیا قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام, اس طرح بھی کوئی بھی نیک کام کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کا؟ ہم کرناٹک سے بول رہے ہیں. فرمائیے. اور سو یہ ہماری نواسی ہے 3 سال کی, ان کے نام کی یہ پوچھنا تھا, معنی پوچھنا تھا. کوشش کرتے ہیں نام کے معنی بتانے کی. نام کیا ان کا؟ نام ان کا عائشہ وزیر. عائشہ وزیر, بہت پیارا نام ہے ویسے تو. ٹھیک ہے, اس کے معنی معلوم کرنا. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کا؟ نہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. عائشہ امہات المومنین میں جو مشہور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے, تو شخصیت کی یہ برکت ضرور حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر صحابیات میں اور تابعیات میں بھی عائشہ کے نام کے بہت سارے نام ہیں, لہٰذا عائشہ نام رکھنا اچھا ہے. عائشہ کے معنی آتے ہیں بہت اچھی زندگی گزارنے والی, اور ایک معنی اس کے آتے ہیں زیادہ دن زندہ رہنے والی. لہٰذا نام کی یہ برکت ضرور رہے گی. کوشش کریں اس بات کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے اخلاق ہیں, ان کا جیسا علم ہے, ان کی مطابعات میں, ان کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزاریں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم. ہلو جی, ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجیے, اسی لیے آپ کی آواز نہیں آتی ہے ہم تک, پھر آپ کا دوبارہ کال لگتی نہیں ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے, ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. فرمائیے. میں کثیر سے غلام حسن. غلام حسن صاحب, سب سے پہلے آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور اپنا مسئلہ اطمینان سے بیان کیجیے. ہم بیٹھے ہیں آپ کے لیے. سر میں قرض میں ڈوبا ہوں, صحت اور میرا طبیعت خراب ہے, شوگر ڈائبٹیز اور بھی تھائرائڈ, بیمار رہتا ہوں اور قرض میں پریشان ہوں. اس لیے میں دعا چاہتا ہوں مولوی صاحب سے کہ میں کیا کروں. بالکل, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. قرض سے نجات کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.
اس دعا کو آپ طاقت میں پڑھیں، 3 بار 5 بار 7 بار جیسا بھی آپ کو سہولت ہو. اور نمازوں کے اوقات، نمازوں کے بعد، سنت و نوافل کے بعد جب آپ دعا کریں گے یا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جب آپ دعا کریں گے تب بھی اس دعا کو پڑھتے رہیں. اسی طرح صحت میں بہتری کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس دعا کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں. اور شوگر اور تھائرائیڈ کا مرض ہے اس کے لیے کیا دعا پڑھیں گے؟ یہ تھائرائیڈ کے لیے یہ جو دعا بتائی گئی ہے تھائرائیڈ کے لیے بھی یہی دعا ہے. اور شوگر کے لیے جو ہے جب بھی آپ کوئی چیز کھا پی رہے ہوں تو اس سے پہلے ھذا ملح اجاج پڑھ لیا کریں. ھذا ملح اجاج 3 بار یا 5 بار پڑھ کر پھر وہ چیز کھا لیا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں کشمیر سے ہوں. فرمائیے. جی تھوڑی ہڈیوں میں پریشانی رہتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے تو کمر میں آپ کے درد ہے اور باقی زندگی میں آپ کی پریشانیاں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. کمر میں درد سے نجات کے لیے آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو طاقت میں پڑھتے رہیں 11 بار یا 21 بار جیسا بھی آپ کو سہولت ہو. اور پریشانیوں سے نجات کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں. صبح میں 1 بار، شام میں 1 بار، اس طرح صبح و شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم بول رہے ہیں جانا سے. جی فرمائیے. جی ہم کو پوچھ رہا ہے اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز اور اشراق کی نماز کب سے کب تک رہتا ہے، کیسے پڑھنا چاہیے، تینوں کے بارے میں بڑھیا سے جانکاری دیجیے مولانا. اشراق، چاشت اور تہجد کب سے کب تک پڑھنی ہے، طریقہ کیا؟ ٹھیک ہے، شکریہ، بتائیں گے آپ کو. اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع آفتاب کا جو ٹائم بتایا جاتا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جو سورج کے اچھی طرح روشن ہونے تک رہتا ہے، جس کی 2 رکعتیں ہیں. اور چاشت کی نماز سورج جب اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو زوال کا وقت کیلنڈرز میں بتایا جاتا ہے اس زوال کا وقت آنے سے پہلے تک چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے. اور نماز تہجد کا وقت رات کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ گزرنے کے بعد، رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی رات ختم ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اس دوران میں پوری رات کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کا آخری حصہ نماز تہجد کے لیے سب سے بہتر ہے. نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. درمیان کی رکعتیں 4، 8، 6، 12، 10 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. 2 رکعت کر کے اس کو پڑھیں گے. جس طرح کوئی بھی نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح نماز تہجد بھی ادا کی جائے گی. لمبی لمبی صورتیں پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. ہاں کشمیر سے ہوں سر. جی بتائیے. ہاں سر میری بیٹی جو ہے اس کی عمر لگ بھگ 8 سال کی ہے، اس میں سر کو کبھی کبھی درد ہو رہا ہے. بیٹی کی عمر 8 سال کی ہے، ان کو کیا ہے؟ سر میں کبھی کبھی درد ہو رہا ہے. سر میں؟
हाँ जी सर में कभी आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया तो मगर उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर साथ में कभी कभी दर्द ठीक होता है, बताएंगे आपको। शुक्रिया। इसके लिए लड़की को ये दुआ पढ़ने के लिए बताइए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये दुआ पढ़ने के लिए बताइए और एहतियात भी करें और अपने तौर पर तजर्बे से गौर करें कि सर में क्यों दर्द हो रहा है, और दुरूद शरीफ को भी अपना वजीफ़ा बनाए रखें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मेरा नाम आयशा है। जी आयशा, फरमाइए। मुझे किडनी में स्टोन है, डॉक्टर बोले हैं। क्या है? किडनी में स्टोन है करके बोले हैं। अच्छा। 6.7 mm है जी। वो कम होने के वास्ते दुआ बताई। उसके लिए स्टोन गलने के वास्ते दुआ बताइए। ठीक है, आपको किडनी स्टोन के लिए दुआ बताएंगे। बेहतर ये होता है कि आप टीवी की आवाज़ बंद भी करते। चलिए, शुक्रिया। आप अपनी दवा जारी रखते हुए और जो उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको इख्तियार करते हुए, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, उसका ख्याल रखते हुए आप ये आयत करीमा का हिस्सा है, इसको मुसलसल पढ़ती रहें, सुबह शाम, चलते फिरते, उठते बैठते। यंसिफुहा रब्बी नस्फा, यंसिफुहा रब्बी नस्फा, इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ा सा आप जोर से बोलिए प्लीज। मैं नाहन हिमाचल प्रदेश से बोल रहा जी। क्या नाम बताया आपने? नाहन हिमाचल प्रदेश। जी फरमाइए। मुजाहिद अली। मुजाहिद साहब फरमाइए, क्या मसला आपका? ये मेरा मसला ये है जी, इसके लिए दुआ करानी थी, और ये जो है ना क्या कह रहे हैं, मेरी शरीके हयात जो घरवाली है उसके छाती में तकलीफ है। छाती में तकलीफ है? हाँ जी। छाती में क्या तकलीफ है? डॉक्टरों ने भी दिखाया तो ये कह रहे कि इसका ऑपरेशन होएगा। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए कोई दुआ और ये दुआ करानी थी। तकलीफ क्या है, मतलब खांसी है या और भी कोई ऐसी? खांसी वगैरह कुछ नहीं है, बस दर्द रहता है। हाँ जी। ठीक है, और जो डॉक्टर ने आपको बताया है, आप डॉक्टर का इलाज भी जारी रखिएगा। हाँ, डॉक्टर का इलाज जारी है। बिल्कुल, वो जारी, उसको छोड़िएगा नहीं कभी। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि भाई मैं दुआ से ही अब सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। दुआ एक सहारा, एक सपोर्ट होता है, लेकिन बेसिक इलाज जो होता है वो जरूरी होता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके लिए आप अपने घर वालों को ये आयत करीमा पढ़ने के लिए बताइए, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। इस तरह वो मुसलसल उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें। जब भी पढ़ेंगी तो उसके शुरू और फिर ख़त्म करने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। जी फरमाइए, क्या मसला है आपका? भाई, हमारे शोहर को ना 1 साल हुआ है, एलर्जी हुई है। किस चीज की एलर्जी? एलर्जी, स्किन एलर्जी की जैसी हुई है। बहुत से डॉक्टर को दिखा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। थोड़े दिन अच्छी रहती है, फिर उसके लिए कोई दुआ बताइए। और हमारे सर में भी दर्द रहता है, महीने के महीने दर्द होता है हमारा। माइग्रेन है आपको? जी, उसके लिए भी दुआ। ठीक है, आपको बताइए। जी बताएंगे आपको। शुक्रिया। आपके शौहर को सूरह 3 की ये आयत करीमा रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ने के लिए बताइए। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। और आपके सर में जो तकलीफ़ होती है उसके लिए आप रोज़ाना 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ कर दम करें
اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور ہاتھوں پر پھونک کر پھر اپنے سر پر جہاں پر خاص طور پر درد ہوتا ہے وہاں پر مل لیں، ہاتھ پھیر لیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹے میں دلی سے بول رہی ہوں، میں نے کل بھی فون کیا تھا۔ جی فرمائیں۔ لیکن تصفی وقت جواب نہیں ملا۔ میں نے یہ پوچھا تھا جیسے میری غلطی اگر سنت کے اندر ہو گئی جی اور میں نے سجدہ سہو سنت کے اندر ہی کرنا ہے یا نماز پوری نماز کے بعد کرنی ہے؟ اچھا، اور دوسرا یہ کہ چاشت کا ٹائم کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے بتایا تھا لیکن پھر بتائیں گے آپ کو۔ شکریہ، حالانکہ کل آپ کو مجھے اچھی طرح یاد ہے جواب دیا تھا مولانا صاحب نے، لیکن پھر بتائیں گے، آپ نے دوبارہ کال کیا تو لازم ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ جواب دیں۔ شکریہ۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج اچھی طرح روشن ہونے کے بعد سے زوال تک رہتا ہے، یعنی سورج جب اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے 8 ساڑھے 8 کا وقت ہے یا اس کے بعد کا وقت ہے، جب سورج چڑھ جائے، روشن ہو جائے، گرمی پیدا ہو جائے تو اس وقت سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت رہتا ہے زوال سے پہلے تک۔ کیلنڈرز میں زوال آفتاب کا جو ٹائم بتایا جاتا ہے اس سے پہلے تک چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس درمیان کبھی بھی چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب رہا سنت میں اگر کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو اس نماز کے اندر ہی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ غلطی جب ایسی ہو کہ جس کا سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، جس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، تو نماز کوئی بھی ہو، چاہے سنت نماز ہو یا فرض نماز ہو یا نفل ہو یا واجب ہو، جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اگر غلطی ہوئی تو اس کو درست کرنے کے لیے نماز کے اندر ہی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ سہو کرنے والا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا سنت میں آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ نماز کے اختتام پر جیسا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے سیدھی جانب سلام پھیرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تحیہ سے تشہد اور درود ابراہیم اور دعا معصور پڑھ کر سلام پھیر کر نماز کو ختم کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کسی بھی نماز میں غلطی پر سجدہ سہو کا رہے گا۔ مطلب کہ جو یہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، چاہے آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت سنت پڑھ رہی ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت فرض پڑھ رہی ہیں، جس نماز میں آپ کو سجدہ سہو کی ضرورت پڑے، لگے غلطی ہو گئی تو اسی نماز میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں۔ جی ایک کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی فرمائیے۔ ہلو ہاں ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی ہاں، ہمارے بھائیوں کے لیے ہم لڑکی دیکھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں نا تو رشتہ جم نہیں پاتا، رشتوں میں رکاوٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں منع ہی ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے طرف سے منع ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ ایسی دعائیں یا کچھ ایسا بتا دیجیے جس سے ہمارے بھائیوں کا پیغام جم جائیں۔ بالکل۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم یہاں بھوپال سے بات کر رہے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، بتاتے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے حاصل کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ آپ پڑھتی رہیں، بہتر ہے کہ آپ کے بھائیوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور بھائیوں کے لیے جو لڑکی تلاش کر رہی ہیں اس میں اخلاق اور دینداری کو آپ ترجیح دیں، اور اگر جہیز یا اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ مطالبہ رکھتی ہیں یا آپ کے بھائی یا آپ کے والدین کا، تو مشورہ دیں کہ اس طرح کے مطالبات کو ختم کریں اور سادہ سیدھا جس طرح لڑکی کو پسند کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح ان سارے غلط چیزوں کو چھوڑ کر لڑکی کا انتخاب کریں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کہاں سے؟ میں محمد سالر بڑا اورنگ آباد سے۔ فرمائیے۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟
क्या एक ही चीज کے دو نام ہے یا ان کی الگ الگ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال، آپ کو ضرور جواب دیں گے. حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. حرام اور مکروہ میں فرق تو ضرور ہے، اور یہ ٹیکنیکلی فرق ہے. حرام بھی ایسا کام ہے جس کو کرنا نہیں ہے، گناہ ہے، اور مکروہ بھی ایسا کام ہے جس کو کرنا نہیں ہے، گناہ ہے. اور فرق ٹیکنیکلی ہوتا ہے اس میں، دلائل کے اعتبار سے اس میں فرق پڑتا ہے کہ حرام ایسا کام جس کو نہ کرنا بہت مضبوط دلائل سے ثابت ہو، اس کو حرام کہتے ہیں، اور اصطلاح فقہ میں اس کو قطعی دلائل کہا جاتا ہے. تو قطعی دلیل سے یعنی بہت ہی مضبوط دلیل سے جو کام منع ہو جاتا ہے اس کو حرام کہتے ہیں. اور مکروہ ایسا کام ہے جس کو کرنے میں ممانعت تو آئی ہے، لیکن یہ بہت قطعی اور مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہے، لیکن دلیل اس کی بھی موجود ہے. پھر مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کا حکم قریب قریب حرام کا ہی ہے، یعنی تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہونے کی وجہ سے اس کو حرام نہیں کہا جا رہا ہے، مکروہ تحریمی کہا جا رہا ہے، ورنہ کرنے میں دونوں برابر ہیں. حرام کو بھی بالکل کرنا گناہ ہے اور مکروہ تحریمی کو کرنا بھی گناہ ہے. اور مکروہ تحریمی سے کم درجہ ہوتا ہے مکروہ تنزیہی کا، جس کا حکم حلال کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ممانعت آتی ہے، دلائل کے ذریعے ممانعت ثابت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے. تو یہ تینوں بھی کام نہ کرنے کے ہیں، لیکن اس میں درجہ بندی ہے کہ مکروہ تنزیہی کم درجے کی ممانعت رکھنے والا عمل ہے، اور مکروہ تحریمی بڑی زیادہ درجے کی اور سختی کے ساتھ ممانعت والا عمل ہے، اور حرام بہت زیادہ سختی کے ساتھ ممانعت والا عمل ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی تو آپ جب آپ کی کال لگ جائے تھوڑا صبر بھی کیا کیجیے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہوتے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے. دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی چیز باعزت نہیں ہے. اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے. اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں روزانہ پیر سے جمعہ 7:26 سے 8:26 تک. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اسی بیچ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گلفشا بول رہی ہوں دلی سے. جی گلفشا بتائیے. جی میری بہن کا نام ہے ثنا ہے، اس کا آپ مجھے معنی بتا دیجیے. اور مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. ثنا کے معنی آپ نے کل بھی پوچھے تھے. ثنا کے معنی ہے حمد کے. ٹھیک ہے آگے بتائیے. اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے، میں آپ کو بتانے چاہتی ہوں، بہت غصہ آتا ہے. کس بات پہ غصہ آتا ہے آپ؟ اچانک مطلب کسی بھی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. غصے والی بات ہوگی تب تو غصہ آئے گا یا اچانک غصہ آتا ہے؟ مطلب کبھی بھی غصہ آ جاتا ہے کسی بھی بات پہ. کسی بھی بات پہ. لائٹ چلی گئی تو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے شکریہ، آپ کو جواب دیں گے. ثنا کے معنی تعریف کے ہیں. تعریف ظاہر ہے ہم سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، تو ثنا کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ اللہ کی تعریف کرنے والی. اب جب کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی خود قابل تعریف ہو جاتا ہے. اور غصے کی جہاں تک بات ہے تو غصے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اتنا فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. یعنی غصہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کے طریقے بتلائے. آپ ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کر لیں یا سٹیپ بائی سٹیپ سارے طریقے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کا غصہ تھم جائے گا. غصہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، غصہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے. کوئی برا کام ہو رہا ہو تو غصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دائرہ ہونا چاہیے. آدمی غصے سے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اور غصے کو کم کرنے کے لیے، غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ
کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ اس وقت کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اسی طرح غصے کے وقت پانی پینے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ مین بات یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ اب آگ کو بجھانے کے لیے پانی کام دیتا ہے، تو آگ کو بجھانے کے لیے یعنی غصے کو کم کرنے کے لیے جو شیطان کی طرف سے ہے، ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کی وجہ سے غصہ تھم جاتا ہے، ہم پانی پیتے ہیں تو بھی غصہ تھم جاتا ہے۔ اور آگ کی صفت نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر بیٹھ جائیں حدیث پاک میں جیسا کہ آیا ہے، تو یہ آگ کی صفت کے خلاف عمل ہوا، یعنی شیطان کے فطرت کے خلاف عمل ہوا۔ تو اس طرح کھڑا ہوا شخص اگر بیٹھ جاتا ہے غصہ کم ہو جائے گا۔ بیٹھا ہوا شخص اگر لیٹ جاتا ہے زمین پر یا جیسا بھی لیٹنے کی سہولت ہے تو اس سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے سے بھی غصہ کم ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں رحمت نازل ہوتی ہے شیطان چلا جاتا ہے۔ جی آپ سے معذرت، میں نے ثنا کے معنی حمد بتایا تھا، جبکہ مولانا صاحب نے تصحیح کر دی، ثنا کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، ہم اے پی سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیے۔ میرا نام مبشرہ ہے۔ جی فرمائیے۔ ہمارے بھیا کی چھوٹی بیٹی ہے جی، اس کا یہ 6 منتھ ہے جی، اس کا نام شفا رحمان۔ شفا رحمانی؟ ہاں رحمان، شفا رحمان۔ اسے 1 منتھ سے موشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، علاج بھی کرائے، کیا بھی کم نہیں ہے؟ نہیں، بچوں کو تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ بچے یہ تکلیف کی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، یا تکلیف ہے؟ 1 منتھ سے ہوتے ہیں سر، وہ ان کی علاج بھی کرائے، اس میں کیا یہ نہیں ہے؟ اچھا، اس سے دعا بتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ نام میں کوئی فرق نہیں ہے، نام بہت اچھا ہے۔ اب بچی کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں، جب بھی بچی کو کچھ ایسی تکلیف ہو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں۔ اس کے علاوہ نظر بد کی دعا بھی پڑھ کر بچی کو دم کرتے رہیں، وقفے سے 2-4 دن میں جب بھی طبیعت خراب ہو رہی ہو۔ بچوں کو زیادہ طبیعت جو بچوں کی خراب ہوتی ہے نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر بچوں کی جو طبیعت ہے اس کے حساب سے کچھ فرق پڑتا ہے، تو بچوں کو جیسے بھی فرق پڑتا رہتا ہے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور نظر بد کی دعا بھی آپ پڑھتے رہیں۔ نظر بد کے لیے یہ دعا پڑھیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ہمارا نام ہے نجیب اسلام ملا۔ جی فرمائیے۔ ہمارا کسی کا آواز ہوتا ہے ہمت میں، واسطے 15-16 سال ہو گیا۔ مسئلہ آپ کا سمجھ نہیں پایا میں بھائی، کیا دوبارہ بتائیے۔ ہمت میں کسی کا آواز ہوتا ہے، بہت چکر دل گیا۔ کس میں آواز ہوتا ہے؟ آپ ٹی وی کی آواز، آپ ذرا ٹی وی پہلے میوٹ کیے، برائے مہربانی میوٹ کی ٹی وی کر دیجیے۔ اس کا اندر آواز ہوتا ہے ہمت میں، بہت چکر دل گیا، اچھا نہیں ہوا۔ نہیں سمجھ میں، اب بھی نہیں سمجھ میں آیا مجھے، پھر سے بتائیے پلیز۔ ہلو، آپ کے کس میں آواز ہوتی ہے؟ اچھا، سر میں آپ کی آواز گونجتی ہے، کس طرح کی آواز؟ وہ کان کا اندر سے آواز ہوتا ہے، بہت اکثر کان کے اندر سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی آواز سی آ رہی ہے؟ وہ ڈاکٹر دکھلایا لیکن میرے لفظ سے زیادہ تر اچھا نہیں ہو رہا آواز، اس لیے ہم سائز کو بولیے دعا کرنے کے لیے ہمارا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ اس سلسلے میں آپ
ماہرین سے رجوع ہوں اور علاج جو بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کریے, اور تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. فرمائیے. جی ہمارا یہ سوال تھا کہ ہم پہلے بہت اس میں رہتے تھے مکان میں, جی وہ مکان اب ہم کرائے سے رہتے ہیں کیونکہ وہ مکان کے آس پاس سب گندگی تھی, مطلب جیسے کہ شراب وغیرہ بکتی تھی. جی تو اب وہ بیچنا چاہتے ہیں, تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیچنے کے لیے دے رہے نہیں ہیں, تو کچھ ایسا انتظام کر. کیوں نہیں بیچنے دے رہے ہیں؟ اگر آپ بیچیں گے تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ جی وہ تکلیف یہ ہے وہ لوگوں کو کہ دوسرے کوئی آئیں گے تو ہمارا جو ان کا جو بزنس ہے جو دارو وغیرہ کا ہے وہ نہیں چلے گا کر کے, ایسا ان لوگوں کے یہ ہے. تو روک کیسے لگا رہے ہیں, کیا روک لگا رہے ہیں, مطلب منع کر رہے ہیں آنے والوں سے کہ یہاں مت رہو؟ ہاں ان لوگوں کو ہی منع کر رہے ہیں, اور وہ جو گونڈ گواری لوگ رہتے ہیں نا وہ لوگ پھر ویسے الگ طریقے سے بھی یہ کر رہے ہیں. تو اچھا ٹھیک ہے, آپ کو اس مسئلے کا حل انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. شکریہ. آپ روزانہ 121 مرتبہ یا قاضی الحاجات پڑھتی رہیں, یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات, اس طرح روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ گھر کے فروختگی کے لیے دعا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے. ہاں یہ بول رہے کہ ہم نے دوسرا سوال ہم نے بولا تھا کہ ہمارا جو لڑکا ہے تو اس کا پیر میں جلن مچتا ہے, سر کا ہڈی بڑھ رہا ہے 2 جگہ پہ, ماتھے پہ سر پہ. پیر میں جلن ہوتی ہے اور ماتھے میں ہڈی بڑھ گئی ہے. ماتھے میں ہڈی بڑھ رہی ہے, غصہ بہت کرتا ہے. غصہ بہت آتا ہے اس کو. ہاں ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. غصے کے سلسلے میں ابھی بتایا گیا تفصیل سے, اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں. جو غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں اور وضو کر لیں, اور غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. اور جو پیر میں جلن اور ہڈی بڑھنے کی بات انہوں نے, ماتھے کی ہڈی بڑھنے کی بات انہوں نے کہی ہے, تو اس کے لیے بھائی صاحب کو, بچہ اگر پڑھ سکتا ہے تو اسی کو پڑھنے کے لیے بتائیے, یا پھر بچہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو پڑھیے. مسنون دعاؤں میں, دعاؤں کی جو بھی کتاب ہوتی ہے, دعاؤں کی کتابوں میں آیات شفا کے نام سے مکمل آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی قرآن کریم میں جہاں جہاں شفا کی آیتیں آئی ہیں وہ ساری آیتوں کو ایک جگہ کر کے آیات شفا کے نام سے جمع کر دیا گیا ہے. تو وہ ساری آیتوں کو آپ ایک ساتھ پڑھ لیا کریں, آیات شفا. اور اس طرح آپ پوری آیات شفا کو 3 بار پڑھیں, شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ کا جی ہم کو پورے بدن میں پیر سے سر تک سب پورے میں کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے, کوئی دعا بتائیے. ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لکھنؤ سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. اور جب مکمل کر لیں تو ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر اس کو ہاتھ پھیر لیں, ہاتھ مل لیا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کھلا کے بارے میں پوچھنا ہے. میں عبد الوکیم خان دلی سے بول رہا ہوں. عبد الوکیل خان صاحب. وہ عبد الوکیم ایم. عبد الوکیم صاحب. جی خلا کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ کھلا کے بارے میں, کھلا کب لیا جاتا ہے؟
और कैसे लिया जाता है? ठीक है जी। इस्लाम ने शौहर को जिस तरह तलाक का हक़ दिया है, बीवी को खुला का हक़ दिया है। यानी अगर बीवी अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, उसके नारवा सलूक की वजह से या किसी और वजह से अगर बीवी अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती तो वो शौहर को खुला की दरख्वास्त दे सकती है। वो कह सकती है कि आप मुझे खुला दे दो, मैं उसके बदले आप जो महर मुझे देने वाले हैं मैं वो महर माफ़ कर देती हूँ। या अगर महर ऑलरेडी दे चुके हैं तो जितना महर था उतने पैसे मैं वापस देती हूँ। या महर के अलावा कोई और आप लड़की पेशकश कर सकती है कि मैं इतने पैसे आपको देती हूँ और इसके बदले आप खुला दे दें। इस तरह लड़की अपने शौहर से मुतालबा कर सकती है, और अगर शौहर उसके मुतालबे को मंजूर कर लेता है, उसकी दरख्वास्त कबूल कर लेता है तो खुला हो जाता है। जी, मतलब खुला में कोई चीज़ पेशकश करना ज़रूरी है कि इतनी रकम या इतनी चीज़ मैं आपको दूंगी, बिना उसके नहीं होता? हाँ, खुला के लिए कोई ना कोई इवज़ चाहिए। अगर महर नहीं दिया है तो महर के माफ़ी के ज़रिए या किसी भी तरीके से, ज़्यादा पैसे होना ही ज़रूरी नहीं है, या अगर महर दिया है तो महर वापस करना है, कोई ना कोई चीज़ इवज़ चाहिए। जी, महर वापस करना ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन ये नहीं है कि महर की ही बात हो। आम तौर पर लोग महर नहीं देते, महर बाकी रहता है, तो इसलिए महर की बात की जा रही है कि महर मैं माफ़ करती हूँ, आप मुझे खुला दे दीजिए। और अगर महर की अदायगी हो चुकी है तो कोई दूसरा अमाउंट भी मुकर्रर कर सकते हैं। महर में जितना था उतना भी ज़रूरी नहीं है। हस्बे सहूलत दोनों की रजामंदी पर डिपेंड करता है। लड़की पेशकश करेगी, लड़का मान लेगा तो खुला हो जाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि ये बराह रास्त प्रोग्राम है। जब आपकी कॉल लग जाए तो थोड़ा सब्र भी किया करें। फ़ोन नंबर वैसे आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041925154 और 9989974324। दो बातें, एक तो ये कि जब आप हमसे बात करें उस वक्त बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हमको आपकी आवाज़ साफ सुनाई दे। दूसरा ये कि जब आपकी कॉल लग जाए तो आपसे पहले भी कॉल्स होती हैं, तो जब तक उसका जवाब मुकम्मल नहीं होगा उसको आगे हम आपकी कॉल को नहीं बढ़ा सकते। थोड़ा सा आपको सब्र भी करना पड़ता है। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे? बंद कर दी। फरमाइए। मुझे सिर में दर्द है जी, 2 दिन से। हाँ, वो डॉक्टरों के पास भी दिखाया, हाँ, कम नहीं हो रहा। अच्छा, इसलिए एक दुआ एक दिखाई। तो ये सर में दर्द आपको अभी वक्ती है या हमेशा रहता है? ये सीधे तरफ कान के पीछे। ठीक है। हाँ, हमेशा एक दो साल से है। ठीक है, बताएंगे जनाब, बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जारी रखें, माहिरीन से रुजू हों, उसके साथ साथ रोज़ाना 51 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर हाथों पर फूंक कर जहाँ पर सर में तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ फेर लें। जी, और जैसे कि मौलाना साहब ने आपको शुरू में ही बताया कि जो आप इलाज कर रहे हैं उसको आप जारी रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप इलाज ही करना छोड़ दें, उसके बाद दुआएं होती हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ जी। कश्मीर से हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क में भी आ जाइए आप, फरमाइए। जी, हमारी एक बच्ची है जो नीट में शामिल हो रही है अगले साल इंशाल्लाह। किस में शामिल होना है? नीट में। अच्छा, नीट के एग्जाम में जी। तो उसके लिए, उसकी कामयाबी के लिए कोई वजीफा बताइए। कश्मीर में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर में अनंतनाग। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इम्तिहान में कामयाबी के लिए मौलाना साहब, एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग का, उसके लिए कामयाबी की क्या दुआ है? जी,
پڑھائی جب کر رہے ہوں تو پڑھائی کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھائی کا آغاز کریں، اور ساتھ ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسا بھی ہے پڑھتی رہیں، خاص طور پر امتحان کے بعد سے رزلٹ آنے تک اس کو پڑھتے رہیں، اور جب پڑھائی کا موقع ہے اس وقت سورہ الم نشرح۔ جی آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے، اگر آپ کوئی دعا سن نہیں سکے یا لکھ نہیں سکے آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈ یوٹیوب پہ مل جائیں گے، پرانے تو مل ہی جائیں گے، جو آج کا ایپیسوڈ ہے یہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ ہلو، کیا آپ ٹی وی کی آواز بند، آپ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے، آپ ہی کے لیے بولتے ہیں ہم لوگ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں جی، مولانا صاحب سے ہمارا ایک سوال ہے۔ جی، ہماری بہن ہے۔ جی جی بات کیجئے۔ ہاں، ہماری بہن ہے جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اولاد کے لیے ہمیں کچھ صلاح چاہیے، ہماری بہن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ اولاد کے حصول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی یہ دعا پڑھیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہم کرناٹک سے بول رہے ہیں بھائی۔ جی فرمائیے، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہم سید فخر الدین ہمارا نام ہے۔ سید فخر الدین بھائی، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ کیا نہیں، ہم تھوڑا محتاج ہو گئے ہیں، تھوڑا قرض میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ بچی کی شادی وغیرہ کی ہے، اس کے لیے ہماری لیے دعا کروا دیجیے۔ مطلب بچوں کی شادی کے لیے آپ نے قرض لیا تھا؟ ہاں جی۔ دوستوں سے، رشتہ داروں سے؟ نہیں، باہر دوسروں سے لیا تھا۔ سود پہ لیا تھا؟ ہاں، سود پہ لیا تھا۔ سود پہ لیا تو میرے خیال سے مطلب غلط ہی کام کیا آپ نے، بہرحال آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ یہ تو بہت ہی معیوب بات ہے کہ سود پر قرض لیا گیا ہے، سود پر قرض لینا بالکل درست نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے آپ اپنی حیثیت سے قرض حسنہ لے کر یا جس قدر آپ کی بساط ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے تھے، سود پر قرض۔ جی ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں۔ مولانا صاحب سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے ٹیکنیکل، تھوڑی دیر میں ان سے بات بھی کر لیں گے، اس بیچ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں، دیکھیں کون ہے لائن پہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، بات کروں گا۔ جی فرمائیے، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، اب کیا آپ ہم سے بات کریں گے؟ شاید وہ کہیں اور بھی بات۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہم گجرات سے بول رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے جی، کہ ایک دکان پہ ہم کام کرنے جاتے ہیں جی، تو صبح سے لے کے شام تک جو کام میں ہوتا ہے اس میں سے آدھا پیسہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں پایا، صبح سے لے کے شام تک جو ہوتا ہے اس کا کیا آدھا پیسہ ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب جو کام ہم صبح سے لے کے شام تک کریں گے نا، جی ہاں تو اس کا آدھا پیسہ ہوتا ہے شام کو، جو بھی آدھا ان کا ہوئے گا دکان والوں کا، آدھا میرا، تو اس میں تھوڑا پیسہ ہم سائڈ کر لیتے ہیں۔ آپ تھوڑا پیسہ نکال لیتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، 50 یا 100 روپے، اس کا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اور سر کا ہڈی ہمارا بڑا ہوا ہے۔ نہیں، کیا اس کے بارے میں، پیسے کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اس میں کہ گناہ ہے کہ صحیح ہے، ایسا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگوں کے بیچ طے ہے کہ صبح سے شام تک جو ہم کمائیں گے آدھا آپ کا ہے، آدھا آپ کے پارٹنر کا ہے، اب آپ اس میں سے تھوڑا پیسہ نکال لیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس فون کرا ہے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ آپ کا دوسرا مسئلہ بھی میں سن لوں گا، ہڈی والا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ نے جو فون کیا یعنی کہ آپ کے دل میں کوئی بات تھی تبھی تو آپ نے پوچھا. اگر آپ کو یہ اطمینان ہوتا کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں تو آپ کبھی ہم سے پوچھتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا مسئلہ بتائیے اپنا. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں صاحب, یو پی علی گڑھ سے. جی فرمائیے جناب. میری بیٹی ہے کوئی 18 سال کی. جی. اس کو نیند بہت آتی ہے, بہت سوتی ہے وہ. اچھا. ہاں, اور اس کا دماغ بھی ذرا کن ہے, کام کرتی ہے کام گھریلو لیکن بہت سی طرح سے کرتی. کیا پڑھائی بھی کرتی ہیں؟ نہیں, پڑھائی تو بالکل بھی نہیں کرتی, نہ پڑھ پاتی ہے بیچاری ڈھنگ سے, نہ کچھ کرتی ہے. اچھا. ہاں, اس کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے تاکہ ہم اس کو عمل کر سکیں. بالکل جناب, آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. مولانا صاحب, پہلا جو مسئلہ ہمارا سود والا مسئلہ تھا اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی, اس کے بارے میں ذرا بیان کریں. جو بھائی صاحب نے قرضہ لیا تھا, قرض سے نجات کے لیے بھی دعا مانگ رہے تھے. سودی قرض لینا اسلامی شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے, اس سے مکمل طور پر احتیاط کرنا چاہیے. جان بچانے کے لیے یا بہت ضروری آپریشن ہے تو اس طرح کی ضروریات کے لیے سودی قرض لیا جا سکتا ہے, لیکن لڑکی کی شادی کرنے کے لیے سودی قرض کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر ہمارے معاشرے کا اور لڑکے والوں کا بھی قصور ہے کہ لڑکی کی شادی کے موقع پر باپ کو سودی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے. اب جب کہ آپ قرض لے چکے ہیں اور اس سے نجات آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ان دونوں دعاؤں کو, دونوں وظیفوں کو ملا کر آپ روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی مولانا صاحب, گجرات والے بھائی کا مسئلہ جو ہے پیسے نکالنے کا, وہ ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن علی گڑھ سے جو مسئلہ ہے, ان کی بیٹی کو نیند بہت آتی ہے, دماغ بہت کند ہے, اس کا مختصر جواب دے دیجیے, وقت بہت تھوڑا سا بچا ہے. اس کے لیے لڑکی کو درود شریف پڑھنے کے لیے بتائیے. زیادہ سے زیادہ لڑکی درود شریف پڑھے, پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اپنے چہرے پر جی. تو یہ علی گڑھ والے بھائی کا مسئلہ جو ہے, اس کا بھی ہم جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور دے دیں گے, دوبارہ سے دیں گے جواب, اور گجرات والے بھائی کا بھی جواب دیں گے. ناظرین, یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے, آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.